अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बुज़ुर्गान मिल्लत, बिरादरान अज़ीज़, मुअज़्ज़ज़ सामिईन व मुकर्रम नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला के फज़ल व करम से रियादुस सालिहीन के दर्स का ये तसलसल हमारा जामिया अनवारिया के ज़ेर एहतिमाम जारी व सारी है। 214 अहादीस मुबारका अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल कर चुके हैं। 215वीं हदीस मुबारक का आज आगाज़ है और ये बाबु तहरीम दुल्मी वल अम्र बिरद्दिल मज़ालिम, ज़ुल्म को अल्लाह ताला ने हराम फरमाया है। और जब भी बंदा किसी पर जुल्म करता है तो वो अपनी मज़लूम से माफ़ी मांग ले और मज़लूम की कोई चीज़ अगर उसके पास है तो वो उसको वापस कर दे। इसके मुताल्लिक़ ये पूरा बाब है और उसी माना और मफ़हूम की अहादीस मुबारका इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह अपनी इस किताब में ला रहे हैं। हज़रत अबू क़तादा हारिस बिन रबीई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं, अन्नहु क़ाम फ़ीहिम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन के दरमियान खुतबा देने के लिए सरकार क़ियाम फरमा हुए और ठहर गए। फ़ज़कर लहुम अन्नल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाहि वल ईमान बिल्लाहि अफ़ज़लुल अमाल, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने ज़िक्र किया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना और अपनी जान को क़ुरबान करना और अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखना और दिल से अल्लाह ताला को मानना अफ़ज़लुल अमाल, अमाल में ये सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाले अमाल हैं। फ़क़ाम रजुलन, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद की और ईमान की फ़जीलत को उजागर फरमाया और जिहाद और ईमान की फ़जीलत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर फरमाया, तो एक साहिब उठ खड़े हुए, फ़क़ाला, और कहने लगे, या रसूल अल्लाह अराअयता इन क़ुतिलतु फ़ी सबीलिल्लाहि तुकफ़्फ़रु अन्नी ख़तायाया। वो पूछने लगे, या रसूल अल्लाह अराअयता, अब ये भी जहन में रखें, ये उन लोगों के लिए है जो दीनी तालीम और दरस निज़ामी के तलबा हैं। अराअयता, जब ये इस्तिफ़हाम के अंदाज़ में जब ये जुमला आता है अराअयता, तो इसका माना उलमाए किराम फरमाते हैं अख़बिरनी, मुझे बताइए। इसका लफ्ज़ी तर्जमा हम करेंगे तो इसका मतलब होता है कि आप क्या देखते हैं, आपकी राय क्या है, आपका ख़याल क्या है, आपका मुशाहदा क्या है। रआ यरा के मुख्तलिफ़ माना के लिहाज से उसका तर्जमा किया जा सकता है, लेकिन ये जब भी ये बोला जाता है तो ये मुहावरा अरब दुनिया में अराअयता जब भी बोला जाए तो इसका मतलब होता है मुझे बताइए, अख़बिरनी। जहाँ पे उनको ये बोलना होता है कि मुझे बताइए तो अराअयता का जुमला वो इस्तेमाल करते हैं। तो एक सहाबी ठहर गए और पूछने लगे, या रसूल अल्लाह मुझे बताइए, इन क़ुतिलतु फ़ी सबीलिल्लाह, अगर मुझे अल्लाह की राह में मार दिया जाए और मैं अल्लाह की राह में शहीद कर दिया जाऊँ, तुकफ़्फ़रु अन्नी ख़तायाया, क्या मेरे ख़ता और मेरे गुनाह का कफ़ारा, मेरी शहादत उसका कफ़ारा बन जाएगी? क्या मेरे गुनाह और मेरे ख़ता माफ़ कर दिए जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे? फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया, नाम, हाँ ज़रूर, अगर तुम अल्लाह की राह में तुमको मारा जाएगा, तुमको शहीद किया जाएगा तो तुम्हारे तमाम ख़ताओं को माफ़ कर दिया जाएगा। इन क़ुतिलत फ़ी सबीलिल्लाहि व अंत साबिरुन मुहतसिबुन मुक़बिलुन गैरु मुदबिरिन। अब ये शर्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्त बयान फरमाया, अगर अल्लाह की राह में तुमको मारा जाए और अल्लाह की राह में तुमको शहीद किया जाए और सिचुएशन और कंडीशन कैसी हो, हुज़ूर ने फरमाया तुम्हारी हालत ये हो कि तुम सब्र व इस्तिक़ामत का पैकर बने हुए हो, तुम सब्र के साथ डटे हुए और जमे हुई हालत में तुम दुश्मन के मुकाबिल में और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह के नाम की सरबुलंदी के लिए सब्र के साथ तुम डटे रहो, जमे रहो। मुहतसिब का मतलब होता है अल्लाह, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला की बारगाह से सवाब की नीयत करना। तुम्हारी नीयत ये हो, इखलास हो तुम्हारी नीयत में, और तुम खालिसतन लिवजहिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए तुम ये अमल कर रहे हो और अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी के लिए तुम जिहाद कर रहे हो। तुम्हारी नीयत ये हो कि अल्लाह तबारक व तआला इस काम पर तुमको सवाब अता फरमाएगा। मुक़बिलुन गैरु मुदबिरिन, और तुम ये काम करने के लिए, अल्लाह की राह में शहीद होने के लिए आगे ही बढ़ते जाओ और पीछे पलट कर ना हो। अज़ीज़ान मोहतरम, जब गाज़ी, अल्लाह की राह में शहीद होने वाला, अल्लाह की राह में क़ुरबानी देने वाला बंदा अल्लाह के नाम पे जब मैदान में निकल जाता है तो हराम है उस बंदे पर कि वो पिछले पाँव पलट कर वापस आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अहादीस मुबारका में इसको हराम करार दिया है, इसको नाजायज़ करार दिया है कि पैर पलटा कर वापस आना, पीछे पलट कर बुज़दिलों की तरह भाग कर आना,
یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ شریعت میں جب اللہ کے نام پر جب قربان ہونے کے لیے بندہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ دشمنوں کو مٹا کر آئے گا یا خود اپنے آپ کو مٹا دے گا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کی راہ میں تم کو شہید اس طرح کر دیا جائے کہ تم صبر کر رہے ہو اور اللہ کی بارگاہ سے ثواب کی تمہاری نیت ہو اور تم آگے ہی بڑھتے جا رہے ہو، پیچھے ہٹنے کا کوئی تصور ہی نہ ہو، تو اگر اس کیفیت کے ساتھ تم کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاتا ہے تو ضرور تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف قلت، مجھے بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ پھر وہ صحابی کہنے لگے ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ اتکفر عنی خطایایا، انہوں نے اپنا سوال پھر ریپیٹ کیا اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے بتائیے اللہ کی راہ میں مارا جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جملے دہرائے اور فرمایا ہاں ضرور، جب کہ تم صبر و استقامت کا پیکر بنے رہو، اللہ کی بارگاہ سے ثواب کی امید تم کو ہو اور تم آگے بڑھتے جاؤ، پیچھے نہ ہٹو، تو ایسی صورت میں تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے الا الدین۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامشن اور ایکسیپشن کلاس کو استعمال کیا، فرمایا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن قرض معاف نہیں ہوگا۔ اگر 1 روپیہ بھی کسی سے قرض لیں گے تو اس کو ادا کرنا ہوگا۔ فإن جبریل قال لی ذلک، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ حضرت جبریل نے مجھ سے یہ فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے سوائے قرض کے۔ حضور نے خاص طور پہ حضرت جبریل کا ذکر کر کے فرمایا کہ حضرت جبریل نے خاص طور پہ یہ چیز مجھے بتائی کہ اللہ تعالیٰ قرض معاف نہیں کرے گا۔ تو عزیزان محترم، اب دیکھیے اس حدیث مبارک کا باب سے کیا تعلق ہے۔ باب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام کر دیا ہے، تو ہم اس حدیث سے مبارک کے معنی مفہوم پر غور کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ کسی سے آپ 1 روپیہ بھی قرض لیں گے اور ڈبا دیں گے، اس کو ادا نہیں کریں گے تو گویا کہ آپ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اور باپ کا دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ مظالم کو اہل مظالم تک آپ کو واپس کرنا ہے، یعنی جس پر ظلم کریں گے اور جس کے ذریعے آپ ظلم کریں گے وہ چیز اس کو لوٹانا ہے۔ اگر آپ کسی کی بے عزتی کرے اس سے معافی مانگنا ہوگا، اگر کسی کی جائیداد ہڑپ کے آپ ظلم کرے جائیداد اس کو واپس کرنا ہوگا، اگر کسی کی زمین پر آپ قابض ہو گئے تو زمین اس کو واپس کرنا ہوگا، اسی طرح کسی کا قرض آپ لیے اور آپ ظلم کرتے ہوئے اس کو واپس نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو وہ قرض ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ ایک پوائنٹ جو اس میں ہے اس سے اس باب کی مناسبت ہے۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث مبارک میں 2 چیزیں ہم کو معلوم ہوئی کہ شہید کا بہت اونچا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قرض کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا۔ بندہ بڑے سے بڑے گناہ کرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن کسی کا قرض لے کر ڈبا دے گا تو قرض قطعاً معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر آدمی کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کے اوپر جو لوگوں کے حقوق اس سے وابستہ ہیں اور لوگوں سے کچھ لیا ہوا ہے تو مکمل طریقے سے سارے معاملات کو کلیئر کر کے دنیا سے جائے، ورنہ آخرت میں نیکیاں دے کر قرض واپس کرنا ہوگا۔ قرض کو نیکیوں کی شکل میں دینا ہوگا، اگر نیکیاں نہیں ہیں تو سامنے والے کے گناہ لینا ہوگا، اس طرح واپس قرض کو کرنا پڑے گا۔ تو عزیزان محترم، قبل اس کے کہ موت آ جائے اس سے پہلے ہم کو اپنے اعمال پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا انالائز کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے اور لوگوں کے حقوق کو مکمل طریقے سے ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون من المفلس، حضور فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلسی کیا ہے اور مفلس کسے کہتے ہیں؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے درمیان مفلس وہ ہے نہ جس کے پاس کوئی درہم ہو، نہ کوئی ساز و سامان ہو، نہ کوئی پیسہ ہو، کوئی چیز جس کے پاس نہ ہو اس کو مفلس کہا جاتا ہے، تنگ دست کہا جاتا ہے، محتاج کہا جاتا ہے۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا، حضور فرماتے ہیں سنو، تمہارے مفلس کی ڈیفینیشن تمہارے پاس الگ ہے اور شریعت میں مفلس کا ڈیفینیشن الگ ہے۔ تمہارے پاس مفلس وہ آدمی ہے جو مجبور ہو، لاچار ہو، بے بس ہو، تنگ دست ہو، محتاج ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، کپڑا نہ ہو، رہائش کا کوئی مکان نہ ہو، جس کے پاس یہ چیزیں نہ ہو، اس کو تم مفلس سمجھتے ہو۔ لیکن سنو، شریعت محمدی اس بندے کو مفلس مانتی ہے۔ میری امت میں سے وہ آدمی مفلس ہوگا جو قیامت کے دن نمازوں کو لے کر آئے گا،
روزوں کو لے کر آئے گا، زکوٰۃ کو لے کر آئے گا، لیکن عزیزان محترم اس کے نامہ اعمال میں دیکھیں گے تو بہت نمازیں ہوں گے، روزے ہوں گے، زکوٰۃ ہوں گے، سب کچھ اس کے نامہ اعمال میں ہوں گے، لیکن آئے گا تو کیسے آئے گا؟ حضور فرماتے ہیں وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، لیکن آئے گا تو دنیا میں کسی کو گالی دے کر آئے گا، وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر تہمت لگا کر آئے گا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کے پیسے کو کھا کر آئے گا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کے خون کو ناحق بہا کر آئے گا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مار کے آئے گا۔ عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سارے نیک اعمال اس کے نامہ اعمال میں ہیں، لیکن لوگوں کو گالیاں دینا، لوگوں پہ تہمتیں لگانا، لوگوں کا مال کھا جانا، ناحق خون بہانا اور لوگوں کو مارنا، یہ ساری چیزیں یہ ظلم ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس طرح آئے گا تو جس کے اوپر ظلم کر کے آیا تھا، جس کو گالی دیا تھا، اس کے نیکیاں، چونکہ نمازیں بہت پڑھ کر آیا ہے، تہجد گزار تھا، روزے رکھنے والا تھا، نوافل کا پابند تھا، تو وہ ساری عبادتیں اور وہ نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گی اور مظلوموں میں تقسیم کی جائیں گی۔ جس کو گالی دیا تھا اس کو نیکیاں مل جائیں گی، جس پہ تہمت لگایا تھا اس کو نیکیاں مل جائیں گی، جس کا مال کھا کے آیا تھا اس کو نیکیاں مل جائیں گی۔ حضور فرماتے ہیں فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، قیامت کے دن بروز محشر یہ نیکیوں کو دینے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، قبل ان یقضی ما علیہ، اس کے اوپر جو اس کا ذمہ ہے، یعنی جن جن کے حقوق ہیں وہ ختم ہونے سے پہلے اس کے نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو حضور فرماتے ہیں پھر اب کیا ہوگا؟ اخذ من خطایاہم، مظلومین کے خطاؤں کو لیا جائے گا، فطرحت علیہ، اور ان خطاؤں کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، مظلوموں کے گناہوں کو لیا جائے گا، جن جن کے اوپر یہ ظلم کر کے آیا ہے، ستم کر کے آیا ہے، ان کے گناہوں کا بوجھ اب اس آدمی کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ ثم طرح فی النار، جب اس کے نیکیوں کو لے لیا جائے گا اور دوسروں کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈالا جائے گا، عزیزان محترم پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی جگہ کہاں ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس طرح کر کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو عزیزان محترم قبل اس کے کہ محشر کا میدان قائم ہو، قبل اس کے کہ بندے کو توبہ کرنے کا وقت نہ ملے، اس سے پہلے آدمی کو اس کا خیال کرنا چاہیے، اور جن جن کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے اس کو حلال کر لینا چاہیے۔ کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگے، کسی کو گالی دیا ہے تو اس سے معافی مانگے، ناحق کسی کا خون بہایا ہے تو اسلامی جو طریقہ ہے اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ تو عزیزان محترم کسی کا مال لوٹ لیا ہے تو وہ واپس کر دے۔ یہ ساری چیزیں بندہ کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کو اس کے نیک اعمال فائدہ دیں گے۔ اگر نیکیاں کرنے والا بھی ہو، اس کے ساتھ لوگوں پر ظلم کرتا ہو تو نیکی بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ اس حدیث سے مبارک سے اہم بات اور پیغام ہم کو یہ معلوم ہوا کہ کتنا ہی بڑے درجے کا متقی ہو، پرہیزگار ہو، نمازی ہو، عابد ہو، تہجد گزار ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ظلم کر کے لوگوں کے اوپر آتا ہے طرح فی النار۔ حضور نے قاعدہ بتا دیا کہ کتنی بھی عبادت کرنے والا ہو، ظالم ہوگا تو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بس اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ بہت اہم نکتہ اور اہم پیغام اس حدیث مبارک کا ہے۔ لوگ اپنی تقوی پرہیزگاری پہ غرہ بھرہ کرتے ہیں اور نمازیں روزے رکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم متقی ہے، جس کے اوپر چاہے ظلم و ستم کر لیتے ہیں، جس کے سے چاہے مال و دولت کو ہڑپ لیتے ہیں۔ عزیزان محترم ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ ہر ایک کو مرنا ہے اور ہر ایک کو مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے، تو ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر وانکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض فاقضی له بنحو ما اسمع فمن قضیت له بحق اخیہ فانما اقطع له قطعة من النار، متفق علیہ۔ اب اس سے پہلے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ حدیث مبارک کو سمجھنے سے پہلے کہ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کرنا، ججمنٹ سنانا، اس کا مکمل نظام اللہ کے پیارے حبیب نے عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم شریعت محمدی یہ مکمل سسٹم اور مکمل نظام اپنے دامن میں رکھتی ہے، اور قیامت تک کے آنے والے مسائل کا اس میں حل موجود ہے۔ کورٹ کے مسائل، عدالت کے مسائل، عدل کے مسائل، فیصلوں کے مسائل، ججمنٹ کے مسائل، سارا درس اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشادات عالیہ کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم ہم جانتے ہیں کہ شریعت کا قانون ہے نحن نحکم بالظواہر۔ علامہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ظاہر کے مطابق فیصلہ کریں گے، ظاہر کے مطابق حکم نافذ کریں گے، کیونکہ کس کے دل میں کیا ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔
اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ہر بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کے اوپر کشف ہو اور جس کو دل کی بات نظر آئے، اور سامنے والا اگر کوئی ظالم ہو تو ظالم نظر آئے، مظلوم ہو تو مظلوم نظر آئے، حق والا نظر آئے، جس کا حق نہیں ہے وہ نظر آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ پھر فیصلہ بندہ کس طرح کرے گا؟ تو اس کا نظام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ بظاہر جس کے دلائل معلوم ہوں گے اس کو حق پر مانا جائے گا، اور بظاہر جس کے پاس دلائل نہیں ہوں گے پھر اس کے مطابق اور اس کے لیے فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ قانون اللہ کے پیارے حبیب نے عطا فرمایا ہے، تو اسی قانون کو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے عمل کے ذریعے بھی حضور نے عملی نمونہ اس کا پیش کیا۔ سرکار نے فرمایا لوگوں سنو، میں بشری لباس میں تمہارے پاس آیا ہوں، سنو میں بشری لباس میں تمہارے پاس آیا ہوں اور قیامت تک قوانین تم کو عطا کرنے آیا ہوں، اور تم لوگ جھگڑے لے کر اور جھگڑوں کے فیصلے لے کر میرے پاس آتے ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے لعل بعدکم ان یکون الحن بحجتہ، حضور فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کبھی ایسا کہ تم میں سے کوئی آدمی جھگڑا لے کر میرے پاس آئے، اور دو گروپ اور دو پارٹی آپس میں جھگڑا کر کے میرے پاس آئے، اور ان میں سے ایک آدمی ایسا ہو جس کو زبان پر بڑی قدرت ہو اور وہ جھوٹی بات بھی اس طرح بیان کرنے پہ قادر ہو کہ اس کو سچ سمجھا جائے، وہ دلائل دینے پر اور اس کو پیش کرنے پر وہ مہارت رکھتا ہو، زبان کی قدرت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ الحن کا مطلب چرب زبان، ایسا آدمی سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ ثابت کر سکے اور زبان و بیان پر کافی قدرت اس کو ہو، ایسے آدمی کو الحن کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی چرب زبان ہو، قدرت والا ہو، زبان پر قدرت رکھنے والا، کمانڈ رکھنے والا ہو، اور وہ دلائل دے کر دوسرے آدمی کے اوپر غالب آ جائے اور ظلم کر بیٹھے، فَأَقْضِيَ لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعَ، اور جو ظاہری دلائل ہوں اس کو سننے کے بعد میں وہی فیصلہ کروں جو سامنے واضح طور پر نظر آ رہا ہے، یعنی اسی کے مطابق فیصلہ کروں۔ جو آدمی نے چرب زبانی کے ساتھ اور اپنی زبان پر قدرت کے ساتھ دلائل پیش کیے ہیں اس کی بات کو سننے کے بعد میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، حضور نے فرمایا اگر میں کسی کے حق میں کوئی ایسا فیصلہ کر دوں کہ جو حقدار ہو اس کو حق نہ ملے اور جس کا حق نہ ہو اس کو مل جائے، تو سنو کہ میں جہنم کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ بظاہر دلائل سن کر میں نے فیصلہ کیا ہے لیکن جہنم کا ٹکڑا میں اس کو دے رہا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ تو ایک تھیوری، ایک کانسیپٹ حضور نے بتایا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ سرکار معلم کائنات بن کر آئے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے عدلیہ نظام، عدالتی نظام کا حضور میں اس میں تذکرہ فرمایا، اور فرمایا قیامت تک بڑے بڑے وکیل آئیں گے جو اپنی بات کو بڑی چرب زبانی سے پیش کرنے پر قادر ہوں گے، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ اور ملمع سازی، ملاوٹیں کر کے بیان کرنے پر قادر ہوں گے۔ اگر ان کے حق میں ان کی چرب زبانی سے فیصلہ کر دیا جائے جبکہ ان کا حق نہ ہو، تو حضور نے فرمایا قیامت تک کے لوگوں تم سارے سن لو کہ جس کسی کو حق نہ ہونے کے باوجود اگر کوئی چیز مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھما رہا ہے، لیا ہوا وہ حق قیامت کے دن اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ اب یہ حدیث مبارک میں حضور نے صرف تھیوری بیان کی، سرکار نے کوئی واقعہ بیان نہیں کیا۔ کوئی واقعہ ہم کو ایسا نہیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نعوذ باللہ من ذالک کوئی فیصلہ غلط ہوا، جس کا حق تھا حضور نے اس کو نہیں دیا، جس کا حق نہیں تھا حضور نے اس کو دیا۔ ایسا کوئی فیصلہ اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں نہیں ملتا ہے۔ ساری کائنات میں جتنے انصاف کرنے والے ہیں سب کے تاجدار مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ظاہری نگاہ، باطنی نگاہ، ساری چیزیں عطا فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ ناحق والے کو حق دے دیا جائے، حق والے کو رسوا کر دیا جائے۔ یہ درس اللہ کے پیارے حبیب نے قیامت تک کے آنے والی امت کو عطا فرمایا کہ ہر جگہ فیصلہ کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نہیں رہیں گے، حضور کے غلام بیٹھیں گے، حضور کی امت بیٹھے گی، اور ان کے سامنے اس قسم کے معاملات ہو اور کوئی بندہ اپنی چرب زبانی سے کیس جیت کر یہ سمجھے کہ میں کیس جیت گیا ہوں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کیس جیت گیا ہوں، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے کیس نہیں جیتا ہے بلکہ جہنم میں جانے کی سرٹیفکیٹ میں نے لے لی ہے اپنے ہاتھوں میں۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث سے مبارک کو توجہ سے سمجھیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ، اس میں بھی وہی بات ہے کہ جو بھی کسی پر ظلم کرتا ہے پھر وہ جہنم میں جانے کا ظلم اس کے لیے سبب بن جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یزال المؤمن فی فسحۃ من دینہ ما لم یصب دما حراما، حضور فرماتے ہیں کہ بندہ مومن دین کے معاملے میں
اپنے دین کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گنجائشیں عطا فرماتا ہے، برکتوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رکھتا ہے۔ معلم یوسف دمن حراما، جب تک کہ وہ کسی حرام خون کو نہ پالے، یعنی جب تک کہ ناحق خون کسی کا نہ بہائے، پھر وہ دین میں کشادگی ہے، دین پہ وہ عمل بھی کر رہا ہے، اللہ اس کے عمل کو قبول بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف بھی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم بھی فرماتا ہے، کرم بھی فرماتا ہے۔ کیا مطلب؟ حضور فرما رہے ہیں جب تک کہ ناحق کسی کا خون بندہ نہ بہائے، بندے کو گنجائش ہوتی ہے، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کے لیے گنجائشیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب کسی مومن کو ناحق وہ قتل کرتا ہے، عزیزان محترم، یا کسی ایسے آدمی کو جس کا ذمہ اسلام نے لیا ہو، تو پھر ایسا آدمی جہنم میں جائے گا، پھر اس کے لیے کوئی گنجائشیں نہیں ہوتی ہیں، ہر اس کی چھوٹی بڑی چیز پر گرفت کی جاتی ہے۔ وعن خولة بنت عامر الانصارية رضي الله عنها وهي امرأة حمزة رضي الله عنه وعنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلہم النار یوم القیامہ۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا بے شک کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال میں تصرف کرتے ہیں بغیر حق کے، ان کا حق نہیں ہے اور اس کو کھا جاتے ہیں، ان کا حق نہیں ہے اس کے اندر تصرف کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں فلہم النار یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں ان کو داخل فرمائے گا۔ عزیزان محترم، جو لوگ بغیر کسی حق کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال میں، اور اللہ کا مال کا مطلب کیا ہے اب جانتے ہیں آپ، یعنی جو دولت، جو معاملات اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، مدارس کے معاملات ہوں، جامعات کے معاملات ہوں، یا کسی بھی مقام کے کوئی بھی معاملات ہوں، اور آدمی اس میں ناحق اپنا تصرف کرتا ہے اور آدمی ناجائز طریقے سے اس میں سے پیسہ لے لیتا ہے، تو عزیزان محترم اللہ فرماتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم ہوگی۔ عزیزان محترم، اس حدیث سے مبارک سے درس لینے کی ہم کو ضرورت ہے، پیغام لینے کی ضرورت ہے۔ کتنے واضح اور صریح اور کلیئر انداز میں اللہ کے پیارے حبیب نے بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال میں تصرف کرتے ہیں، حضور قیامت تک کے احوال اور واقعات کو جانتے ہیں، قیامت تک کی خبر مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے موجود ہے۔ عزیزان محترم، آج دنیا میں، آج اس سے پہلے بھی اور قیامت تک واقعات ہوتے جائیں گے، لوگ امانتوں میں خیانتیں کرتے ہیں۔ کتنے ایسے مساجد ہیں، کتنے ایسے جامعات ہیں، کتنے ایسے مدارس ہیں، کتنے ایسے دینی معاملات ہیں جہاں پہ خیانتیں ہوتی ہیں، اللہ کے نام پہ پیسہ وصول کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول کے نام پہ پیسہ وصول کیا جاتا ہے، طلباء کے نام پہ، مدارس کے نام پہ چندے، زکوٰۃ، صدقات، عطیات وصول کیے جاتے ہیں، اور ان کا مصرف جہاں ان کو خرچ کرنا ہے وہاں نہیں خرچ کیا جاتا، آدمی اپنی ذاتی مفادات کے لیے ان کو خرچ کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو کوئی بندہ خدا کی دولت اور خدا کے مال میں ناجائز تصرف کرتا ہے اور ناجائز اپنا قبضہ اس کے اوپر جما کے بیٹھتا ہے، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے ایسے مساجد ہیں، مساجد کے انتظامیہ میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسجد کا چندہ، مسجد کے پیسے، مسجد کے کرایوں کے معاملات اپنے ہاتھ کے نیچے دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، ناجائز اس کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں اور اپنے ذاتی استعمال میں اس کو لیتے ہیں، اس سے بزنس، اس سے کاروبار کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ساری خیانتیں ہیں، یہ سارا ظلم اور زیادتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب رکھتا ہے۔ جب بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، نامہ اعمال اس کو دیے جائیں گے، تو بندہ حیرانی اور تعجب کے ساتھ کہے گا فما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا۔ اللہ فرماتا ہے، بندہ کہے گا کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، یہ نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے اندر موجود ہے، ہر چھوٹی بڑی خطا کو اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھ دیا ہے، اور جو اعمال کریں گے بندہ اس میں موجود پائے گا نامہ اعمال میں۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا محاسبہ فرمانے والا ہے۔ ہم اس کا اندازہ کریں کہ ہم اگر ناجائز طریقے سے کسی چیز میں تصرف کرتے ہیں تو پھر قیامت کے دن ہم کو جواب بھی دینا ہے، اور اس کی وجہ سے جہنم میں بھی جانا ہے۔ جہنم میں جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا سب سے چھوٹا عذاب جہنم میں جو بندے کو جہنم ایسا بار بار احادیث میں آ رہا ہے، لوگ اس کو لائٹ لیں گے، بس جہنم میں جانا ہے، پھر مومن ہیں تو واپس آئیں گے، شفاعت سے واپس آئیں گے، اللہ بعد میں نکالے گا، یہ ساری چیزیں ذہن میں، تصور میں، کانسیپٹ میں لوگوں کے ہوں گے۔ لیکن عزیزان محترم، جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ معمولی سے انگار اور معمولی سی اگر آگ کے ذریعے آدمی کو تکلیف ہو تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا، معمولی چمٹی کاٹے تو برداشت نہیں کر سکتا، کانٹا چبھے تو آدمی تڑپ جاتا ہے، چھوٹے سے زخم پہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ آگ کوئی لگ جائے اور اس کو پھنسی ہو جائے،
اس میں کوئی چیز آ جائے، پیپ آ جائے، پھوڑا ہو جائے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، انسان اتنا کمزور ہے۔ جہنم کا معاملہ کیسا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں سب سے چھوٹا عذاب جہنم کا یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمی کے پیر میں 2 جوتے آگ کے اللہ تعالیٰ پہنائے گا۔ جیسے ہی ان 2 جوتوں کو بندہ پہنے گا، اس کا سر میں جو دماغ میں جو بھیجا ہے وہ پگھل کر اس کے ناک سے، اس کے منہ سے، اس کے کانوں سے پگھل کر بھیجا باہر نکل جائے گا۔ کتنا شدید عذاب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہنم میں جانا ہے پھر واپس آنا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس سے بچنے کی کوشش کریں اور ایسے اعمال نہ کریں جس کی وجہ سے جہنم میں بندہ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے اللہ جہنم میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، اس سے بچنے کی ہم کو ضرورت ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ باب تعظیم حرمات المسلمین و بیان حقوقہم و شفقت علیہم و رحمتہم۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث مبارکہ کی روشنی میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں کہ مسلمانوں کی حرمتوں کی تعظیم کرنا، ان کے حقوق کی حفاظت کرنا، ان کی تعظیم کرنا۔ حقوق کی تعظیم کرنے کا مطلب اس کی حفاظت کرنا، مسلمانوں پر شفقت کرنا، رحم کرنا، ان کے اوپر ان کے ساتھ کرم کا معاملہ کرنا، ہمدردی کا معاملہ کرنا، بھائی چارگی، محبت اور اخوت کا معاملہ کرنا، یہ اس کا بیان ہے۔ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمتوں کی تعظیم، حرمات کی تعظیم کرتا ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ چیز اس کے لیے بہتر ہوگی، خیر کا باعث ہوگی، ثواب کا باعث ہوگی، اللہ اس کو نیکی عطا فرمائے گا۔ اب اللہ کے حرمات کا مطلب کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، مفسرین کرام فرماتے ہیں حرمات کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور ساری ایسی چیزیں جو کرنا بندے کے لیے جائز نہیں ہیں، سب چیزوں کو حرمات کہتے ہیں۔ یعنی جس کی طرف آگے بڑھنا بندے کے لیے ناجائز ہے، اور جو پھلانگنا، جو دائرے بندے کے لیے ناجائز ہے۔ 2 چیزیں ہیں شریعت میں، بعض وہ چیزیں ہیں جن کو اوامر کہتے ہیں، جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور بعض وہ چیزیں ہیں جس کو نواہی ہم کہتے ہیں، یعنی جس پر عمل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، وہاں پہ رکنا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں جب جمع ہو جائیں تو اس کو حرمات کہتے ہیں۔ یعنی وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی بھی تعظیم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس سے روکا ہے، احکام میں دونوں چیزیں آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کام کرنے کا حکم دیا ہے، بعض چیزوں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے ترجمے کو مزید وضاحت سے اگر ہم کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا جو کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کرنے کے چیزوں کو، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرتا ہے، اور جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان سے بچتا ہے، تو ایسے بندے کو جب اللہ کے بارگاہ میں جب جائے گا تو خیر ہی خیر اس کے لیے ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی عظیم نیکیاں اس کے لیے ذخیرہ فرما کر رکھے گا۔ وقال تعالی، اللہ کا ارشاد مبارک ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ آیت کریمہ اتنی عظیم نازل ہوئی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی بندہ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو دین کی علامت ہوں اور جن چیزوں کو دیکھ کر اسلام کے شعائر نظر آئیں، اسلام کی علامتیں نظر آئے، اسلام کا تقدس، اسلام کی عظمتیں، اسلام کی رفعتیں، اسلام کا مقام نظر آتا ہے۔ اب شعائر میں کیا آتا ہے عزیزان محترم؟ ہر ایسی چیز جس کا تعلق اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہو، دین سے ہو، شریعت سے ہو، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ترقی سے ہو، اعلاء کلمت الحق کے ساتھ ہو، ساری چیزوں کو شعائر کہا جائے گا۔ مسجد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، اللہ کا گھر یہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے دین کی علامتوں میں سے ہے کہ یہاں بندہ آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا اس کو نصیب فرمائے گا۔ تو ہر ایسا مقدس مقام، چاہے وہ مسجد ہو، کوئی مدرسہ ہو، کوئی جامعہ ہو، یا کوئی بھی ایسا مقام ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، جیسے بیت المقدس شعائر اللہ ہے، کعبۃ اللہ شعائر اللہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب کی ذات مبارکہ سارا گنبد خضرا یہ شعائر اللہ ہے، اللہ کے شعائر میں سے ہے، اللہ کے عظمت کے مقامات میں سے ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو کوئی بندہ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا، تو وہ تعظیم کرنا من تقوی القلوب، یہ دلوں کا تقوی کی وجہ سے ہی تعظیم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے فَإِنَّهَا، تو اے لوگوں سنو، یہ تعظیم کرنا کیسا ہوتا ہے؟ من تقوی القلوب، دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہی یہ تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنے تقوی کے لیے چن لیتا ہے وہی بندہ اللہ تعالیٰ کے مقدس مقامات کی تعظیم کرتا ہے، اسی کے دل میں خدا کے شعائر کی اہمیت، اس کی عظمت اور اس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ وقال تعالی، اللہ فرماتا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ
للمؤمنین۔ اب چونکہ اس میں مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت، ان میں شفقت کا بھی ذکر ہے اس باب میں، تو یہ آیت مبارکہ کا تعلق اس شفقت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا اور حبیب کے ذریعے ساری امت کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی کہ اے میرے محبوب اپنے بازو کو جھکا دیجئے مومنین کے لیے۔ اب پوری امت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ مومنوں دوسرے مومنین کے لیے، تمہارے مومن بھائیوں کے لیے تم اپنے بازوؤں کو جھکا دیا کرو۔ بازوؤں کو جھکانا یہ کیا بات ہے؟ تو عزیزان محترم اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کسی کے سامنے جھک جاتا، اپنے بازوؤں کو جھکاتا ہے، یعنی بندہ اس کا سپورٹ کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو مرادی ترجمہ اس آیت مبارکہ کا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے میرے محبوب اپنے رحمت کے بازوؤں کو مومنین کے لیے پھیلا دیجئے، ان پر رحم کریے، کرم کریے، شفقت کریے۔ اب عزیزان محترم آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ رحم کریے، شفقت کریے، کرم کریے، اور لوگ کہتے ہیں کہ رحم صرف خدا ہی کر سکتا ہے۔ ارے وہ رحم خدا کرنے والا خدا ہی اپنے مصطفیٰ سے کہتا ہے میرے حبیب میں بھی رحم کرتا ہوں، آپ بھی رحم کریے، میں بھی بندوں پر شفقت کرتا ہوں، آپ بھی شفقت کریے، میں بھی کرم کرتا ہوں، آپ بھی کرم کریے۔ عزیزان محترم اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان اور عظمت کو ظاہر فرمایا ہے کہ حبیب ساری کائنات پر شفقت کرنے والے اور للمؤمنین۔ اب میں اس میں اور ایک بات آپ سے عرض کروں، صرف علماء کرام اور طلباء کے لیے وہ بات ہے، یہ مؤمنین یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، یہ جمع مذکر سالم ہے۔ جمع مذکر سالم کے بارے میں عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ اس کے اوپر جب الف لام داخل ہو جاتا ہے، المؤمنین، یہ صرف مؤمنین نہیں ہے، اس کے اوپر الف لام للمؤمنین آیا ہے، اس کے اوپر لام داخل ہے، الف لام داخل ہے۔ تو عزیزان محترم عربی ادب کو جاننے والے، عربی ادب پڑھنے والے، لغت کو جاننے والے اور علمی مہارت رکھنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ جمع مذکر سالم کے صیغے پر جب الف لام داخل کیا جاتا ہے تو سارے مومنین مراد ہوتے ہیں، اس سے ایک مومن کا بھی ایکسیپشن اور مستثنا آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا ترجمہ صحیح کریں گے تو ہوگا اے میرے محبوب اپنی رحمت کے بازوؤں کو سارے مومنین کے لیے پھیلا دیں۔ تو عزیزان محترم اب دیکھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور 23 سالہ مدت نبوت کے بعد اللہ کے پیارے حبیب دنیا سے پردہ فرما گئے، اب دنیا سے مصطفیٰ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، اب وہ لوگ غور کریں کہ اللہ فرما رہا ہے قیامت تک کے آنے والے سارے مومنین پر آپ رحم کریے، کرم کریے، ان پہ شفقت کریے۔ تو عزیزان محترم مصطفیٰ کا کنٹرول اور تصرف اور حضور کا ربط امت سے نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ رحمت کے بازوؤں کو سارے مومنین کے لیے پھیلا دیجئے؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب اپنی قبر انور میں جانے کے بعد بھی امت پر شفقت کرتے ہیں، جانے کے بعد بھی امت پر کرم فرماتے ہیں اور رحم فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے میرے مصطفیٰ اپنے بازو کو جھکا دیجئے سارے مومنین کے لیے اور رحم کریے۔ حبیب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو حکم دے دیا کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا، شفقت کا، رحمت کا معاملہ کریں۔ وقال تعالی، اللہ کا ارشاد مبارک ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اللہ فرماتا ہے جو کوئی بندہ کسی بھی جان کو، اب دیکھیے اللہ کے کلام کا اعجاز اور اسلام کی تعلیم، دین کی تعلیم، اللہ کے پیارے حبیب کی تعلیم آپ دیکھیے، یہ دین جو آسمان سے آیا ہے یہ ساری انسانیت کی بقا کی ضمانت اپنے دامن میں رکھتا ہے، یہ ساری انسانیت کو حیات عطا کرنے کے لیے آیا ہے، انسانیت کو زنجیروں سے، بیڑیوں سے نکال کر ان کو آزادی عطا کرنے کے لیے آیا ہے۔ عزیزان محترم پوری دنیا میں کوئی فرد ایسا مذہب، ایسا دین اور ایسی شریعت نہیں بتا سکتے جو ساری انسانیت کی حیات اور ان کے حیات کی حفاظت کی ضمانت لیتی ہو۔ یہ واحد اسلام دین ہے جو ساری انسانیت کی بقا اور ساری انسانیت کی حیات کی ضمانت لیتا ہے۔ عزیزان محترم اللہ نے یہ نہیں کہا جو کوئی کسی مسلمان کو قتل کرے، نہیں، من قتل نفسا، جو کوئی کسی بھی جان کو قتل کرے، کسی بھی انسان کو قتل کرے بغیر نفس، ناحق، بغیر کسی حق کے، قصاص نہ ہو، بغیر کسی حق کے قتل کرے۔ قتل کرنا ضروری نہ ہو، جیسے عام طور پہ جب جہاں پر ایک آدمی کسی کا مرڈر کر دے، قتل کرے، تو اسلام میں اس کی سزا یہ ہے کہ جو قاتل ہے اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ قاتل کو مارنا یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں قاتل کی سزا، جہاں پہ دارالاسلام ہو وہاں کی یہ بات ہے، اسلام میں قاتل کی یہ سزا ہے کہ قاتل کو مارا جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا۔ فرمایا جو کوئی بندہ کسی بھی جان کو بغیر کسی حق کے قتل کرے گا یا زمین میں فساد برپا کرے گا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، حضور اللہ فرماتا ہے گویا کہ وہ ساری انسانیت کو قتل کرنے والا ہے، ساری انسانیت کو ختم کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم دیکھیے کتنا بڑا
تصور اور کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا لوگوں میں، ساری انسانیت میں مومن بھی ہیں، ساری انسانیت میں کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، یہود بھی ہے، نصارہ بھی ہے، دہریہ قسم کے لوگ بھی ہیں، ملحدانہ مزاج رکھنے والے لوگ بھی ہیں۔ عزیزان محترم، ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت عطا فرمائی، فرمایا کسی ایک جان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کے تقدس کو اللہ نے کتنا بلند کیا، اور انسان کو اللہ نے کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، وہ کسی مذہب کا ہو، کسی دین کا ہو، کسی شریعت کا ہو، کسی فکر کا ہو، کسی عقیدے کا ہو، اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت اس کی بیان فرمائی، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ناحق اس کو قتل کرے۔ آج بتائیں وہ لوگ جو دنیا کو ہیومن رائٹس کا، حقوق کا درس دیتے ہیں، وہ اتنا اعلیٰ پیغام کیا دنیا کو پیش کر سکتے ہیں؟ اسلام نے پیش کیا ہے۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں، ہر مذہب کا ماننے والا یہ کہتا ہے ہمارے مذہب کے لوگوں کو زندہ رہنے کی اجازت ہے، اور مد مقابل میں جو ہے اس کو مار دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ دنیا کے گوشے گوشے سے، کنارے کنارے سے ہم ایسے واقعات کو سنتے ہیں۔ عزیزان محترم، کس قدر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، لیکن اسلام واحد مذہب ہے جو کہتا ہے کسی بھی جان کو ناحق مارنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی مارتا ہے تو ایسا تصور کیا جائے گا کہ ساری انسانیت کا وہ قاتل ہے۔ اتنا بڑا مفہوم اور اتنی اہمیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اللہ نے یہ بھی فرمایا جو موت دے تو اس کا یہ حکم ہے، جو قتل کرے تو اس کے لیے یہ ہے۔ لیکن عزیزان محترم، وہیں اگر کوئی بندہ کسی بھی آدمی کی حفاظت کرتا ہے، اس کی جان بچاتا ہے، موجودہ زمانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کیسے وائرس ہیں، کیسی کیسی بیماریاں ہیں، اور کیسے کیسے معاملات ہیں۔ ایسے معاملات میں ڈاکٹرز ہیں، اور کیسے دہشت گردی کے واقعات ہیں جہاں پہ فوج اپنے دیش کی، اپنے وطن کی حفاظت کرتی ہے، ڈاکٹر بیماروں کی حفاظتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایک تو ہے مارنا، جب کوئی بندہ مارتا ہے تو گویا کہ ساری انسانیت کا وہ قاتل ہے، اور وہی بندہ اگر کسی جان کو بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، ومن احیاہا، اس کو حیات دیتا ہے، تو گویا کہ وہ ساری انسانیت کو حیات دینے والا ہے۔ عزیزان محترم، لوگ اختیارات کی بات آئے تو لوگ کیا کیا فتوے لگا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک معمولی آدمی کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جو کوئی بندہ کسی بندے کو حیات دے دے، تو عزیزان محترم کیا مطلب اس کا ہوگا؟ اس میں وہ ڈاکٹر بھی آئے گا جو پیشنٹ کی بیماری کو اللہ کے حکم، اللہ کی اجازت سے دور کرتا ہے، اس میں وہ سپاہی بھی آئے گا جو اپنے ملک کے لوگوں کی جان کو دوسرے لوگوں سے، ظالموں سے بچاتا ہے۔ سارے لوگ آئیں گے، تو ڈاکٹر کسی بھی مذہب کا ہو، سپاہی کسی بھی دین کا ہو، ہر ایک کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے کہ جو کوئی بندہ کسی بھی جان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، گویا کہ وہ ساری انسانیت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معمولی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حیات دینے کا یہ تصور پیش کیا ہے۔ عزیزان محترم، لوگ معمولی ڈاکٹر، سپاہی اگر وہ کسی کو زندگی بخش سکتے ہیں، تو عزیزان محترم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تاجدار کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ مردہ دلوں کو زندہ کر سکتے ہیں، اور مردوں کو آپ حیات عطا فرما سکتے ہیں، اور آپ کے وسیلے اور واسطے سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو بھی یہ کمال عطا فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کو زندگیاں اور حیات عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا کرنا یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ ایسا عقیدہ رکھنا، تصور رکھنا کوئی شرک اور کفر نہیں ہے، کیونکہ طاقت دینے والا، قدرت دینے والا یہ اللہ ہے۔ تو اللہ کی اجازت سے، اللہ کی عطا سے ان کے اندر یہ طاقت ہے، ہم کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں جا بجا ایسی چیزیں ہیں۔ آج کل لوگ قرآن نہ سمجھنے کی وجہ سے، حدیث نہ سمجھنے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بات پہ فتوے لگا دیتے ہیں، ارے حیات کون دے سکتا ہے، ارے موت کون دے سکتا ہے، اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے۔ بنیان کا ایک حصہ، عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک اینٹ سے کوئی عمارت نہیں بنتی، اینٹ سے اینٹ جڑتی ہے تو عمارت میں قوت پیدا ہوتی ہے، پختگی پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک اینٹ دوسرے اینٹ کی مضبوطی کی ضمانت ہے، اور ایک اینٹ کے لیے دوسرے اینٹ کی حفاظت کا اس کو ذریعہ بھی سمجھا جاتا ہے، بقا کا ذریعہ بھی اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جس طرح عمارت بنانی ہو تو اینٹ ملے تو عمارت بنتی ہے، اور ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے لیے مضبوطی کا سبب بنتی ہے۔ المؤمن للمؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بھی اسی طرح ہے کہ وہ اینٹ کا کام کرتا ہے، عمارت کا کام کرتا ہے، اور آپس میں وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تربیت کا انداز ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا اے مومنو تم ایسا بن جاؤ،
کہ تم کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ ارے اینٹوں کی طرح ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. حضور نے فرمایا ایسا بن جاؤ. یہ حکم حضور نے نہیں دیا، فرمایا ارے مسلمان تو ایسا ہی ہوتا ہے. ارے مومن تو اسے کہتے ہیں جو دوسرے مومن کے لیے قوت کا سبب بنے. مومن تو وہ ہے جو دوسرے مومن کے لیے سپورٹ اور حمایت کا سبب بنے. اس حدیث شریف کو دیکھ کر ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو لوگ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی مومن دوست، مومن بھائی آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، اس کو پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے. اللہ کے پیارے حبیب تو فرماتے ہیں ارے مومن تو وہ ہے جو ایک اینٹ جس طرح دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتی ہے اس طرح مومن کو مضبوط کرتا ہے. ارے مومن مضبوط کرنے والا ہوتا ہے، مومن شفقت کرنے والا ہوتا ہے، مومن سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے، مومن قوت دینے والا ہوتا ہے. مومن کسی کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنے والا نہیں ہوتا، مومن کسی کو پیچھے کرنے والا نہیں ہوتا، مومن کسی کا برا چاہنے والا نہیں ہوتا. عزیزان محترم، یہ تربیت کا اعلیٰ انداز ہے. جو لوگ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، وہ اپنی ذوات کا، اپنی ذاتوں کا، اپنے آپ کا جائزہ لے. کیا وہ حقدار ہے یہ ٹائٹل اپنے اوپر لگانے کے کہ ان کو مومن کہا جا سکتا ہے؟ ایسے لوگ جو ظلم و بربریت سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ذرا برابر بھی کوئی ہمدردی کا معاملہ نہیں کرتے، کیا وہ اپنے آپ کو مومن کہلوا سکتے ہیں؟ ان کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے. عزیزان محترم، فتویٰ کسی مفتی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی کا دل اس کے لیے مفتی ہے. وہ اپنے دل سے فتویٰ مانگے اور اس فتوے کے مطابق عمل کرے. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، حضور نے اپنے انگلیوں کو ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمایا. اور جس طرح ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا جاتا ہے تو اس میں جو مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے، حضور نے فرمایا مومن کو مومن کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے. عزیزان محترم، یہ شان مومنین کی ہے. اور آج ماحول کس طرح ہو گیا ہے ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. افسوس کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کو ایک دوسرے کا بازو بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں من مر فی شیء من مساجدنا او اسواقنا ومعه نبل فلیمسک او لیقبض علی نصالها بکفہ ان یصیب احدا من المسلمین منها بشیء. عزیزان محترم، آپ دیکھیں اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی کس قدر حفاظت اور ان پر رحم کرنے کا درس دیا. فرمایا جو کوئی بندہ ہمارے مساجد کے پاس سے کوئی چیز لے کر گزرتا ہے، بازاروں میں کوئی چیز لے کر گزرتا ہے، بازاروں کے پاس سے، مسجدوں کے پاس سے، کسی بھی مقام سے کوئی گزرتا ہے، اس کے ساتھ تلواریں ہوں، اس کے ساتھ نیزے بھالے ہوں، تو وہ بندہ اپنی ہتھیلی سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لے قبل اس کے کہ کسی مسلمان کو اسے تکلیف ہو جائے. کسی مسلمان کو تکلیف سے بچانا یہ اللہ کے پیارے حبیب کے سارے درس کا اور سارے احادیث مبارکہ کا یہ خلاصہ ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے جگہ جگہ مسلمانوں کو عافیت دینے کی بات کی ہے. سرکار نے مسلمانوں کی حفاظت کرنے کی بات کی ہے. مومنین کو تکلیف نہ پہنچانے کا مصطفیٰ نے ذکر کیا ہے. جن احادیث مبارکہ کو اس قدر حضور نے بیان فرمایا، آج امت انہی کے ساتھ کیا کر رہی ہے آپ اندازہ اس کا کر سکتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ کوئی سڑکوں پر سے گزر بھی رہا ہے تو دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا معاملہ نہ کرے. عزیزان محترم، آج ہم دیکھیں لوگ بڑی بڑی کاریں لے کر کسی بھی مقام سے گھس جاتے ہیں اور کسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، کسی کے سواریوں کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، کسی کے پیر پہ سے وہ ٹائر لے کے چلے جاتے ہیں، گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں. ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. حضور نے فرمایا تلواریں، نیزے، بھالے لے کر چلے تو ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لے، اس انداز میں پکڑے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. عزیزان محترم، ہم دیکھیں ہماری حرکتوں سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. روڈ ہے، لوگ ڈیرا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، جانے آنے والوں کو تکلیف کا باعث بن جاتا ہے. عزیزان محترم، کیسے حرکتیں مسلمان کرتے ہیں. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. اس قسم کی باتیں جب آتی ہیں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں، جو اپنے کلام میں اپنے اشعار کے ذریعے جنہوں نے اسلام کی روح کو، اسلام کے لب لباب کو، اسلام کے مغز کو آپ نے پیش فرمایا ہے اور آپ نے جھنجھوڑ کر کہا کہ مسلمان نام کے مسلمان ہیں، یہ کام کے مسلمان نہیں ہیں. مسلمانی کسے کہتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کو نہ سمجھا جائے، اسلام کو اسلام سے سمجھا جائے، اسلام کو قرآن اور حدیث سے سمجھا جائے، مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت سے، صحابہ اہل بیت کی سیرتوں سے
سمجھا جائے، آج کل کے نام نہاد مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں ججمنٹ نہ دی جائے کہ اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا نہیں ہے، مسلمان ایسے ہیں۔ یہ بدقسمتی کی بات اور بدنصیبی کی بات ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہار والحمى۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کی مثال ان کے آپس میں ایک دوسرے کو چاہنے میں، محبت کرنے میں، مودت کرنے میں، اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑ جانے میں، ایک دوسرے پر رحم کرم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاطف ہمدردی کا معاملہ کرنے میں کیسی ہے؟ حضور فرماتے ہیں مثل الجسد، مومنین کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی حصہ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو سارا تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو سارے جسم پر بخار آ جاتا ہے اور سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور جسم سارا جاگتا ہے، آدمی سو نہیں پاتا، آدمی کو کہیں تکلیف ہو جائے، عزیزان محترم پیر میں زخم آ جائے، ہاتھ میں زخم آ جائے، جسم کے کسی حصے میں زخم آ جائے، کوئی بھی چیز ہو جائے تو آپ دیکھیں آدمی تڑپتے رہتا ہے، نہ نیند چین سے آتی ہے، اس کو آرام چین سے کر سکتا ہے۔ تو ایک آدمی کے جسم کا ایک حصہ اگر متاثر ہو تو سارا جسم اس کے لیے پریشان ہوتا ہے اور سارے جسم کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک مومن کے لیے کوئی مسئلہ ہو تو سارے مومنین کو اس طرح پریشانی ہونی چاہیے۔ لیکن عزیزان محترم اگر کسی کو راحت ملے تو آج مسلمانوں کو پریشانی ہوتی ہے، کسی کو فائدہ ہو تو آج مسلمانوں کو پریشانی ہوتی ہے، کوئی ترقی کرے تو آج مسلمان پریشان ہوتے ہیں۔ مسلمان اس وقت پریشان نہیں ہوتے جب کسی مسلمان پہ مصیبت آتی ہے، ارے وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے دشمن پر مصیبت آ گئی۔ آج رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے متحد نہیں ہیں، ماں باپ اولاد آپس میں متحد نہیں ہیں، بھائی بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں۔ ہم اپنا دور اپنا زمانہ دیکھیں اور احادیث مبارکہ کی تعلیمات دیکھیں کہ کہاں ہم نے دین کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ عزیزان محترم اس طرح دین کی تعلیم کو چھوڑیں گے تو پھر جگہ جگہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ حضرت ابو الدرداء حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی رسول کے سامنے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہم کو عزت عطا فرمائی ہے، یہ دین کو چھوڑ کر کسی چیز کے بھی ذریعے عزت طلب کرنے جائیں گے تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ عزیزان محترم اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عزتوں کی مسندوں پر ہم کو بٹھایا ہے۔ یہ تعلیمات یہ فرامین پر عمل کرنا ہم چھوڑ دیں گے، اس کے خلاف عمل کریں گے تو پھر جگہ جگہ رسوائی اور ذلت ہمارا مقدر ہوگی۔ ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بندہ ان پر عمل کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، مقرب بن جائے گا، اور وہ ولی ہے جو ان احادیث مبارکہ پر عمل کرتا ہے۔ اور ایک مومن کے لیے وہ جسم کی طرح کام کرتا ہے، وہ تڑپتا ہے تو اس کو تڑپ پیدا ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے تو اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ عزیزان محترم جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو پھر اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، مسلمانوں کو عزتیں عطا فرمائے گا، شان و شوکتیں عطا فرمائے گا۔ کسی مقام پہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو جائے تو لوگ یہ سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں ارے ان کے یمن والوں کے ساتھ ہوا، شام والوں کے ساتھ ہوا، عراق والوں کے ساتھ ہوا، کسی بھی مقام والوں کے ساتھ ہوگا، ہم تو سکون میں ہیں، آرام میں ہیں۔ عزیزان محترم آج مصیبت ان پر آئی ہے، کل ہم پر بھی آ سکتی ہے، آج آفت ان پر آئی ہے، ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اللہ کے پیارے حبیب نے ایک جسم کی طرح بننے کا حکم دیا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی بندے مومن تڑپتا ہے تو دوسرے مسلمان کو اس کی تڑپ کا احساس پیدا ہونا چاہیے۔ یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہ اس کی تعلیم ہے۔ عزیزان محترم بڑے بڑے غزات اور بڑے بڑے مجاہدین اور بڑے بڑے اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والوں کے واقعات ہم کو معلوم ہے، سیرت کی کتابوں میں بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک عورت کی آواز اور اس کی تڑپ آتی ہے تو بڑے بڑے مجاہدین صرف ایک عورت کی تڑپ پر، اس کی آواز پر وہ نکل جاتے ہیں اور اس مقام پہ جاتے ہیں اور اپنی مومن بہن کی وہ مدد کرتے ہیں۔ عزیزان محترم آج ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ حدیث مبارکہ پر عمل ہمارا جا رہا ہے اور ہم دنیاوی خواہشات اور لذتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور مومنین کی تکلیف کا ہمیں کچھ احساس نہیں ہوتا۔ یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، اپنے دوست و احباب کا خیال کریں، مومن پڑوسیوں کا خیال کریں اور جن سے ملاقاتیں ہیں ان کا خیال کریں، اور لوگوں کے لیے رکاوٹوں کا سبب نہ بنے، لوگوں کے لیے راستہ فراہم کریں، محبتوں کا درس دیں، اخوتوں کا درس دیں، بھائی چارگی کا درس دیں اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں۔ عزیزان محترم یہ کریں گے تو پھر پکے مومن کہلائیں گے۔ علامہ اقبال نے کہا فرمایا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان،
گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو گفتار سے کردار سے اللہ کی دلیل نظر آنا چاہیے، اور چلتا پھرتا مجسمہ اس کو قرآن کا پیکر بن کے چلنا ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ راز معلوم نہیں ہے کسی کو کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے وہ قرآن۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حقیقت میں مومن قرآن کا مجسمہ پیکر بننے کی اس کو ضرورت ہے، اور اس کو دیکھو تو قرآن کی یاد آئے، مومن کو دیکھو تو حدیث کی یاد آئے۔ اس طرح عملی نمونہ ہم کو بننے کی زمانے میں ضرورت ہے۔ ہم بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مسلمانوں کو اسی طرح فتوحات اور اسی طرح غلبے عطا فرمائے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے سابقہ زمانوں میں خیر القرون میں صحابہ، اہل بیت، تابعین کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ اور عزتیں اور مسندیں عطا فرمائی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی رضی اللہ عنہما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو بوسہ دیا۔ حضور نے امام حسن کو بوسہ دیا۔ وعنده الاقرع بن حابس، اور آپ کے پاس حضرت اقرع بن حابس بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال الاقرع، حضرت اقرع کہنے لگے ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منهم احدا، یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، آج تک میں نے کسی کو نہیں چوما ہے۔ فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور ان کو دیکھا، اور حضور نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، بچوں کو چومنا بوسہ دینا یہ رحمت کا باعث ہے۔ رحمت کی وجہ سے، رحم دلی کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بچوں کو دیکھو تو ان کے اوپر شفقت کرنا، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا یہ ضروری ہے۔ جو بندہ رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا۔ دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگوں زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمانوں زمینوں کا مالک تم پر رحم فرمائے گا۔ من لا یرحم لا یرحم، حضور نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا وہ قابل رحم بھی نہیں ہے، اس کے اوپر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، بچوں کو چومنا، بچوں کو بوسہ دینا، چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت کرنا، یہ رحم کرنا، اس کے اوپر اتنی شدت کے ساتھ اور اتنے جلال کے ساتھ حضور نے فرمایا جو رحم نہ کرے وہ قابل رحم بھی نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، بچوں کو بوسہ دینا، آپ یہ فیکٹر کو دیکھیں کتنی چھوٹی چیز ہے، یہ نہ کرے اور اس کو بندہ اس انداز کی اور اس معیار کی شفقت بھی بندہ نہ کرے، اس پہ حضور نے فرمایا رحم نہ کرے تو قابل رحم نہیں ہوگا۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیں جہاں پہ رحم کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ رحم کرنا فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، جہاں پہ لوگ آپ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، تڑپتے ہیں، آپ سے معذرت خواہی کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، لوگ آپ کے سامنے پریشان ہوتے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے ہیں، پھر بھی آپ ان کے ساتھ جبر کا معاملہ، تشدد کا معاملہ، ظلم و زیادتی کا معاملہ کرتے ہیں اور وہاں پہ رحم نہیں کرتے۔ تو عزیزان محترم، بوسہ نہ دینے پر حضور نے فرمایا جو رحم نہ کرے وہ قابل رحم نہیں۔ تو جو مظالم لوگوں پر ڈھاتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ذرا برابر بھی رحم نہیں کرتے، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا غضب کا معاملہ فرمائے گا، اور رحمتوں کا کوئی حصہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا نہیں فرمائے گا۔ اس کا ہم کو اس حدیث مبارک سے درس ملتا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قدم ناس من الاعراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا اتقبلون صبیانکم قال نعم قالوا لکن واللہ ما نقبل۔ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اعراب، دیہات کا ایک قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لایا اور آ کر پوچھنے لگے کیا تم اپنے بچوں کو بوسے دیتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہم اپنے بچوں کو بوسے دیتے ہیں۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے لیکن واللہ ما نقبل، لیکن ہم تو اللہ کی قسم ہم بچوں کو بوسے نہیں دیتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او املک ان کان اللہ نزع من قلوبکم الرحمہ، حضور نے فرمایا اگر اللہ تمہارے دلوں سے رحمت نکال لے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں کیا کروں کہ اللہ تمہارے دل کو بے رحم بنا دے اور تمہاری طبیعتوں کو بے شفقت، تمہارے اندر شفقت کا جذبہ نہ ہو، رحم کا جذبہ نہ ہو، ہمدردی کا جذبہ نہ ہو، محبت و پیار کا جذبہ نہ ہو، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ تمہارے دلوں سے اس کیفیت کو نکال کر شقاوت اور بدبختی سے تمہارے دلوں کو بھر دے اور تمہارے دلوں کو پتھروں کی طرح اللہ مضبوط کر دے اور اس میں نرمی پیدا نہ کرے، تو اس میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا۔ تو عزیزان محترم، اس میں بھی آپ جلال دیکھیے، اللہ کے پیارے حبیب نے بوسہ نہ دینے پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے دل سے رحمت نکال لی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ جب دل سے رحمت نکال لیتا ہے تو وہ بندہ کس قدر شقی ہوگا اور کس قدر بدبخت ہوگا، جس کے دل سے اللہ رحم کا مادہ ہی نکال لیتا ہے تو وہ کس قدر لوگوں پہ ظلم و ستم کرتا ہوگا، ہم اس کا اندازہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو معمولی سی چیز پر اللہ کے پیارے حبیب نے کتنا بڑا جملہ فرمایا کہ اللہ نے رحمت نکال لی، پھر فرمایا میں کیا کروں کہ اگر اللہ تمہارے دلوں سے رحمت نکال لے۔ آپ انداز دیکھیے، جملے کا انداز دیکھیے، سینٹنس اور لب و لہجہ دیکھیے کہ کیسے جلال میں اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
درس رحمت کا، شفقت کا ہم کو عطا فرمایا ہے۔ وعن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں فرمائے گا۔ عزیزان محترم دیکھیے اسلام کتنا انسانیت کی بقا چاہتا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کو لوگوں کی رحمت سے جوڑ دیا، فرمایا اے بندو تم چاہتے ہو کہ تمہارے دامن میں اپنی رحمتوں کی خیرات ڈالوں تو تم لوگوں پر تم کو رحم کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ لوگوں پر رحم کر کے آؤ، میں تم پہ رحم کروں گا۔ اپنی اولاد پہ رحم کرو، بھائیوں پہ رحم کرو، بہنوں پہ رحم کرو، رشتہ داروں پہ رحم کرو، پڑوسیوں پہ رحم کرو، ساری مخلوق پر تم رحم کرو، میں تم پہ رحم کروں گا۔ عزیزان محترم اللہ نے رحمت کو کیسا جوڑ دیا ہے۔ کون سا بدبخت بندہ ہے جس کو اللہ کے رحم کی ضرورت نہیں، خدا کے کرم کی ضرورت نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کوئی بھی جنت میں اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں، صرف خدا کے رحم اور فضل کی بنیاد پہ جائے گا۔ عزیزان محترم کوئی جنت کی خوشبو بھی اللہ کے رحم اور کرم اور اللہ کی فضل کے بغیر سونگ نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے اتنی اہم چیز کو جوڑا تو فرمایا جو لوگوں پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم فرمائے گا۔ لوگ ہر جگہ دیکھیں ناس کا درس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کوئی مخصوص کیٹیگری کو، دین کو، مذہب کی بنیاد کو اللہ تعالیٰ نے خاص نہیں فرمایا۔ فرمایا انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، فرمایا انسانوں پر جو رحم کرتا ہے خدا اس پر رحم کرے گا۔ عزیزان محترم اتنا عظیم دین کیا کوئی پیش کر سکتا ہے؟ اتنے عظیم تعلیمات کیا کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کیسے عظیم تعلیمات اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو عطا فرمائے۔ فرمایا رحمت جو دوسروں پر لوگوں پر کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لوگوں کے ساتھ شفقت کا، ہمدردی کا، پیار کا، محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ وہ مطمئن رہے اس بات پر کہ خدا کا وعدہ اور مصطفیٰ کی زبان پر اللہ نے وعدہ فرمایا ہے جو لوگوں پر شفقت کرے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے، یہ سعادت مندی اور یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ ان کے دلوں میں رحمت ہے، نرمی ہے، لوگوں پر کرم کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، وہ مطمئن رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق والا اور سعادت والا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر فرمایا ہے۔ ان کے نصیب میں اللہ نے توفیق اور سعادت مندی اور خوش بختی اور جنت اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں لکھ دی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم للناس فلیخفف فإن فیہم الضعیف والسقیم والکبیر واذا صلی احدکم لنفسہ فلیطول ما شاء متفق علیہ وفی روایت وذا الحاجہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی امامت کے منصب پر فائز ہو اور لوگوں کو وہ نماز پڑھائے، امامت کرے، فلیخفف چاہیے کہ وہ نماز کو کم کرے، ہلکا کرے اور کم انداز میں قرات کرے، تخفیف کرے، چھوٹی کرے نماز کو، لمبی طویل نمازیں۔ عزیزان محترم تقویٰ پرہیزگاری بتاتے ہوئے آدھا پارا، ایک پارا، پو پارا لوگ نمازوں میں پڑھ دیتے ہیں، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ زحمت میں لوگوں کو ڈالنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی لوگوں کو امامت کرے، نماز پڑھائے، فلیخفف چاہیے کہ وہ تخفیف کرے، اس میں کمی کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت مبارکہ ہے اس کے مطابق وہ نماز پڑھائے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب نے یہاں تک ہم کو درس دیا ہے کہ اگر کوئی موقع ایسا آ جائے کہ امام کو اس بات کا اندازہ ہو کہ نماز زیادہ دیر تک پڑھاؤں گا تو لوگوں کے لیے مشقت کا، دشواری کا، تکلیف کا باعث ہوگا، تو عزیزان محترم علماء فقہاء لکھتے ہیں اب سنت جو ہے اس سے بھی کم کرنے کا امام کو اختیار ہے، بلکہ امام کی ذمہ داری ہے کہ ایسے موقع پہ سنت مبارکہ کی جو مقدار ہے اس سے بھی کم کر کے وہ نماز کو مکمل کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں احادیث کے مبارکہ کی تعلیم کیا ہے، یہ دین مصطفیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ کوئی اپنے گھر سے دین لا کر دے گا، ہمیں وہ دین نہیں چاہیے، دین وہی ہوگا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم آپ کپڑا کسی بھی جاپان کا اور امریکہ کا، کوئی بھی موبائل کسی بھی مقام کا، چائنا کا آپ یوز کریں، کسی بھی جگہ کا یوز کریں، ہم دین اسی دین پر عمل کریں گے جو محمد عربی کی چوکھٹ سے ہمیں ملے گا۔ دین ہمیں مدنی چاہیے، مکی چاہیے، لوگوں کے نفوس کا، اپنے خواہشات کا دین ہمیں نہیں چاہیے۔ بعض لوگوں کو اپنے عمل پر، تقویٰ پر غرہ ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک پارہ میں نماز میں پڑھا دوں گا، عشاء میں، مغرب میں، فجر میں، تو اس کو بڑا کمال لوگ سمجھتے ہیں، اور اتنی بڑی بڑی تلاوت کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ثواب دے گا۔ ارے یہ
دین ہے، اللہ اس پر ثواب دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں کی امامت کرو تو تخفیف پیدا کرو، کمی کرو، لوگوں کو بیزارگی کا شکار مت کیا کرو، کیونکہ پیچھے جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اس میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، بڑے بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، وہ مسجد کو اس لیے آ جاتے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے کا ان کو شرف حاصل ہو جائے، اور آپ اپنا تقویٰ ان کے سامنے بتائیں گے، ایک ایک پارہ تلاوت کر کے ان کو ٹھہرا دیں گے نماز میں۔ عزیزان محترم، اس پر اللہ کے پیارے حبیب نے انتہائی غضب کا مظاہرہ فرمایا۔ ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے، ترمذی کی حدیث مبارک ہے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فجر کی نماز مجھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ حضور نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں چھوٹتی ہے، جماعت کے ساتھ میں ادا نہیں کر پاتا؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں فلاں مسجد کو جاتا ہوں اور امام انتہائی طویل قرات کرتے ہیں، مجھے گھر واپس تیزی سے لوٹ کر آنا رہتا ہے، جس کی وجہ سے میں نماز کو نہیں جا رہا ہوں۔ جب اللہ کے پیارے حبیب کے سامنے صحابی نے پیش کیا تو حضور نے فرمایا، وہ صحابی کو بلایا جو امام تھے، فرمایا فتان انتا، کیا تم دین میں فتنے پیدا کر رہے ہو، لوگوں کو آزمائشوں میں ڈالتے ہو؟ جو کوئی آدمی امامت کرے تو وہ پیچھے مصلیوں کا خیال کرے، آپ اپنے نفس کا، اپنے تقوی کا خیال کرنا، اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ آپ نفل نمازیں پڑھیں، 2 پارے پڑھیں، 3 پارے پڑھیں، آپ قرآن کریم کے 10 پارے آپ نفل نماز میں پڑھیں، تہجد میں پڑھیں، آپ کو کوئی دین شریعت نہیں روکتی ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا اگر کوئی بندہ خود نماز پڑھتا ہے فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، جتنا چاہے وہ لمبا نماز پڑھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے، نفل نماز پڑھنے کے لیے سرکار ٹھہرے، سورہ بقرہ آپ نے تلاوت شروع کی، صحابی فرماتے ہیں میں یہ سوچنے لگا 5 رکوع پڑھ کر آپ رکوع کریں گے، آدھے پارے کے بعد رکوع کریں گے، 1 پارے کے بعد رکوع کریں گے، حضور پڑھتے گئے، سورہ بقرہ ختم ہوا، سورہ آل عمران شروع ہوا، آل عمران ختم ہوا، سورہ نساء شروع ہوا، صحابہ یہ سوچتے ہی رہے آپ رکوع کریں گے، جب رکوع کریں گے 5.25 پارے، 5.5 پارے کے قریب تلاوت کر کے مصطفیٰ نے رکوع کیا۔ قول سے بھی حبیب نے بتایا نفل نماز پڑھے تو جتنا چاہے طویل کرو، تمہاری مرضی ہے۔ اپنے فعل اور اپنے عمل سے بھی حضور نے درس دیا نفل نماز میں کتنا بھی بندہ کر سکتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جب فرائض کی بات آئی، امامت کی بات آئی، تو پھر اللہ کے پیارے حبیب نے عمل سے بھی اختصار کا، اعتدال کا درس دیا ہے، اور اپنے قول سے بھی اعتدال کا، اختصار کا درس دیا ہے۔ تو ہم کو کس قدر اس پر پابندی کرنی چاہیے؟ عزیزان محترم، ہمیشہ دین وہ اختیار کریں جو مصطفیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے، شریعت اسی شریعت پر ہم عمل کریں گے جو نبی کی ذات سے ہم کو ملی ہے، صحابہ اہل بیت سے ملی ہے۔ دین میں کوئی بھی آدمی آ کر کوئی بھی چیزوں کو اگر ایجاد کرے گا اور اپنی طبیعت کے مطابق دین میں نئے چیزوں کو بڑھائے گا تو عزیزان محترم اس کو نہیں مانا جائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں لَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، دین میں جب بھی کوئی شدت پیدا کرنے جائے گا دین غالب آئے گا اور وہ پریشانی کے باعث پریشانی کا اس کے لیے باعث بن جائے گا۔ عزیزان محترم، حضور فرماتے ہیں فَوَاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، اللہ کی عزت کی قسم خدا بیزار نہیں ہوتا، تم بیزار ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سعامت کا، زجر کا، بیزارگی کا اللہ مظاہرہ نہیں فرماتا، تم اس میں پڑ جاؤ گے۔ تو دین اعتدال کا نام ہے، میانہ روی کا نام ہے۔ عزیزان محترم، دین کے جو تعلیمات جس طرح ہم کو ملے ہیں اس طرح ہمارے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا اگر جو کوئی آدمی امامت کرتا ہے تو وہ تخفیف کرے۔ میں نے آپ کے سامنے شریعت کا حکم بیان کیا۔ سنت مبارکہ، جس نماز میں جتنی مقدار میں تلاوت کرنا ہے اس مقدار میں اور اس انداز میں ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹہرتے ہوئے اس مقدار میں وہ تلاوت کرے۔ لیکن بس اوقات ایسا مرحلہ ہو کہ وہ امام کو اس بات کا اندازہ ہو کہ تھوڑا تیزی سے نماز کو ختم کرنا ہے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ سنت مبارکہ کی جو مقدار ہے اس میں بھی وہ کمی لا سکتا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشیۃ ان يعمل به الناس فيفرض عليهم۔ حضور حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں دیکھیے دین میں حضور نے کتنا ہمارے اوپر کرم فرمایا، رحم فرمایا۔ اس اوپر کی حدیث میں بھی آپ نے دیکھا یہ کتنا کرم نوازی، رحم اور شفقت ہے امت پر کہ حضور نے امت کو شدت سے حضور نے بچایا ہے، تکلیف سے، پریشانی سے بچایا ہے۔ حضور نے ابھی اس حدیث میں بھی آپ دیکھیں بی بی عائشہ ام المؤمنین طیبہ طاہرہ زکیہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام بس اوقات کوئی عمل کو چھوڑ دیتے تھے، وہ یحب ان یعمل بہ، جبکہ میں دیکھتی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے کہ آپ ایسا عمل کریں، لیکن کبھی چھوڑ دیتے تھے۔ خشیۃ ان یعمل بہ الناس، کیوں چھوڑتے تھے؟ اس اندیشے سے کہ لوگ مجھے دیکھ کر یہ عمل کرنا شروع کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری ادا اتنی پسند آ جائے اور ان کا میری اتباع کرنا اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ اللہ ان پہ فرض ہی کر دے۔ تو اس اندیشے سے کہ کہیں خدا میری اتباع جو صحابہ کر رہے ہیں مجھے کوئی کام کرتے ہوئے دیکھے جو فرض نہیں تھا، ان کو پسند آیا وہ کرنا شروع کرے، تو چونکہ اس میں اتباع رسول ہے تو اب دیکھیے اس میں بھی مصطفیٰ کی عظمت ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ میری اتباع وہ کرنا شروع کرے
اور میری اتباع اللہ کو بڑی پسند ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو مصطفیٰ کی اتباع کرو، اللہ محبت فرمائے گا۔ تو حضور کی اتباع کرنا، حضور کے نقش قدم پر چلنا، یہ اللہ کو بڑا پیارا، اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ تو صحابہ کو یہ کرتے ہوئے دیکھ کر اتباع سے خوش ہو کر کہیں اللہ ان پر فرض نہ کر دے اور بعد میں وہ لوگ مشقت میں نہ پڑ جائیں، اس اندیشے سے بعض محبوب اعمال بھی کرتے کرتے میں رک جاتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ احادیث مبارکہ میں کس قدر امت پر رحمت اور شفقت کا، کرم کا معاملہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ہے۔ وعنها رضی اللہ عنہا قالت نہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال رحمتا لهم فقالوا انك تواصل قال انی لست كهيئتكم انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی متفق علیہ معناه یجعل فی قوت من اکل وشرب۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو صوم وصال سے منع فرمایا۔ وصال کا مطلب پے در پے، پابندی کے ساتھ کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں۔ اور صوم وصال کا مطلب کیا ہے؟ صوم وصال کا مطلب ایسا روزہ، ایک مرتبہ آپ سحر کر لیے اور آپ نے روزہ شروع کیا تو اب ختم بات، آپ روزے پہ روزہ، رات آئی آپ نے مختصر سا پانی پیا، مختصر سا ایک کھجور کھایا، بالکل کوئی افطار کا معنی میں ہی جو نہ ہو، پھر روزہ آپ نے رکھ لیا، روزے پہ روزہ، مسلسل آپ روزہ رکھتے ہی جا رہے ہیں، جس میں کوئی سحر کا معاملہ اور کوئی افطار میں کھانے کا، غذاؤں کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، روزے پہ روزہ آپ رکھتے ہی جاتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی وجہ سے اس طرح مسلسل روزے رکھنے سے اللہ کے پیارے حبیب نے منع فرمایا۔ فقالوا انک تواصل، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ ہم کو منع کرتے ہیں کہ ہم پے در پہ روزہ نہ رکھیں، بغیر سحر کے روزہ نہ رکھیں، حالانکہ آپ تو پے در پہ روزے رکھتے ہیں، مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ قال انی لست کہیئتکم انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی۔ عزیزان محترم، اب دیکھیں ہیئت کسے کہتے ہیں؟ ہیئت کا مطلب یہ آدمی کے جسم کا سانچہ ہے، ڈھانچہ ہے۔ ہیئت کا مطلب ایک تصویر، ہیئت کا مطلب صورت۔ آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، تو ہمارا جو جسم ہے، اس کا جو انداز ہے، اس کا جو منظر ہے، اس کی جو فوٹو ہے، یہ جو صورت ہے، اس کو ہیئت کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی بشر ہیں، مصطفیٰ بھی بشر ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب نے کس طرح اس باطل عقیدے کا رد حضور نے فرمایا کہ دکھنے میں میرا بھی جسم ہے، تمہارا بھی جسم ہے، دکھنے میں صورت تمہاری بھی ہے، صورت میری بھی ہے، شکل تمہاری بھی ہے، شکل میری بھی ہے، لیکن اے میرے صحابہ سنو، تمہاری ہیئت کی طرح میری ہیئت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ہیئت میں اپنے انوار اور اپنی تجلیات اور اپنی قوتیں اور طاقتیں اللہ نے میری ہیئت میں رکھ دی ہے۔ عزیزان محترم، دکھنے میں یہ بھی جسم ہے، وہ بھی جسم ہے، یہ بھی جسد ہے، وہ بھی جسد ہے، یہ بھی بدن ہے، وہ بھی بدن ہے، یہ بھی انسانی لباس میں ہے، وہ بھی انسانی لباس میں ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ تمہاری جو شکل و صورت ہے، تمہاری جو ہیئت ہے، یہ ہیئت دکھنے میں تمہاری طرح ہوں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے میرا معاملہ کچھ اور رکھا ہے۔ فرمایا انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، اے لوگوں سنو، میں ہر وقت اپنے رب کے تجلیات اور مشاہدے اور مراقبے اور اللہ کی ذات میں گم رہتا ہوں۔ یطعمنی ربی ویسقینی، میرا خدا مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے خدا میرا پلاتا بھی ہے۔ قال انی لست کہیئتکم، قال فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، متفق علیہ معناہ یجعل فی قوت من اکل وشرب۔ حضور نے فرمایا، محدثین علامہ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، کہ مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ ایک آدمی کھانے کے بعد جو کام کرتا ہے، میں بغیر کھائے کے بھی وہ کام کرنے پہ قادر ہوں۔ تو عزیزان محترم، صحابہ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ، اہل بیت کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ، ساروں کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم وہ کام نہیں کر سکتے جو میں کر سکتا ہوں، تم کھا کر جو کام کر سکتے ہو میں بغیر کھا کے وہ کام کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو روحانیت کے اعتبار سے، درجات کے معنی مفاہیم سمجھیے آپ نہیں سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں۔ ابھی تو کا مطلب میں رات اور دن خدا کے ذکر میں رہتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کھانے کی قوت بھی ذکر کے ذریعے دیتا ہے، پینے کی قوت بھی ذکر کے ذریعے دیتا ہے، اور اپنی انوار اور تجلیات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کھائے ہوئے میرے جسم میں قوت اور طاقت اللہ عطا فرماتا ہے۔
تو صرف ظاہری معنی مفہوم سے بھی ہم احادیث مبارکہ کو سمجھ نہیں سکتے، اس کا ہم کو اندازہ کرنا چاہیے۔ اس پر آج کا ہمارا درس کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ تعالی 228 احادیث مبارکہ الحمدللہ مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آئندہ احادیث مبارکہ کا یہاں سے درس ہم جاری رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے مولا جو کچھ احادیث مبارکہ ہم نے سنانے کا شرف حاصل کیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔